Assalamu alaikum. This is Mohit Pizada in Washington, United States. क्या जनरल आसिम मुनीर की टीम जर्नैल साहिबान इमरान खान की बहनों के खिलाफ उन्हें अडयाला जेल के बाहर से हटाने के लिए एक और ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं? जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ इस वक्त अंदाजन पाकिस्तान में सुबह के 3 बजने वाले हैं और गुज़श्ता 1 डेढ़ घंटे से रावलपिंडी की पुलिस जो है, पंजाब पुलिस मसलसल ये थ्रेटन कर रही है कि वो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो इस सर्दी में, शदीद सर्दी में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जमा हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और जहाँ पे राजा नासिर अब्बास साहब भी पहुँचे हैं। पुलिस थ्रेटन कर रही है कि वो वहाँ पर एक ऑपरेशन करेगी लोगों को हटाने के लिए। और अब से कोई 1 डेढ़ घंटा पहले इस इलाके की, अडयाला जेल के आगे पीछे जो इलाका है, वहाँ की लाइट्स, बिजली जो है वो बंद कर दी गई है। वाटर कैनन का जो सारा सामान है, यानी वाटर कैनन इस्तेमाल करने का जो इक्विपमेंट है, उसे वहाँ लाया गया है। पुलिस राइट गियर में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। इसकी तफसीलात जो हैं वीडियो इफेक्ट के साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जिसे हर कुछ कुछ देर के बाद अपडेट किया जाता है। ये भी चीज़ नोट कीजिए कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर हकीकतन लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इंटरेस्टेड हैं, उसे पाकिस्तान के रेजीम ने कितनी बुरी तरह से सप्रेस किया हुआ है। पहले हम समझते थे कि शायद ये सिर्फ यूआरएल स्विचिंग के ज़रिए यूआरएल बंद कर देते हैं। अब हमें पता चला है कि कैसे इन्होंने चैनल्स को सेंसिटिव करार दे के उनकी विजिबिलिटी, उनकी रीच जो है उससे रिड्यूस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल जो है वो इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल साहिबान ये एक और इस किस्म की गलती इस स्टेज के ऊपर करेंगे? मुझे मेरा दिल नहीं मानता कि करेंगे। मेरा ख़्याल है कि डराने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ज़हन में ये भी रखिए कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये 16 दिसंबर और 17 दिसंबर की दरमियानी रात है। और मैंने पिछले व्लॉग में यही कहा था आपको, जिसको बाज़ लोग समझ नहीं सके, कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 16 दिसंबर 1971 का जो कंक्लूजन निकाला, वो ये नहीं निकाला कि हमें पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, आवाम के साथ राब्ते होने चाहिए। उन्होंने उसका कंक्लूजन ये निकाला अपने ज़हन में कि चूँकि हमारा डिस्टेंस ज्योग्राफिकल फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा था, दरमियान में हिंदुस्तान की टेरिटरी आती थी, इसलिए हम एक उतना बड़ा ऑपरेशन वहाँ पे नहीं कर सके, उतना ज़ोर वहाँ नहीं लगा सके, कुमक नहीं पहुँचा सके, रीइंफोर्समेंट्स नहीं कर सके, और हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए हम पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं हमें सूरत हाल को कंट्रोल करना है, हमें ताकत का बेदरे इस्तेमाल करना है। पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान को हमें उसमें से बाहर रखना है और वेस्टर्न वर्ल्ड की उम्मीद और तायद की हमें ज़रूरत है। नोट ये भी कीजिए नोट ये भी कीजिए कि 1971 के अंदर भी पाकिस्तान का जो मिलिट्री रजीम था जनरल याहिया का, उन्हें अमेरिका की उस वक़्त की जो प्रेसिडेंट थे जनाब प्रेसिडेंट निक्सन, और उनके हेनरी किसिंजर जो थे, जो ग़ालिबन उस वक़्त उनके एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनकी मुकम्मल सपोर्ट उन्हें हासिल थी 1971 में। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में ना आ सकी। अब इसे नोट कीजिए कि राजा नासिर अब्बास साहब पहले वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो अब से कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचे, जब उन्हें पता चला कि इलाके की लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और वहाँ पर एक मुख्तसर बात उन्होंने मीडिया के साथ की, जिसमें पहले मोहतरमा अलीमा ख़ान उन्हें सुनती रहीं। उसके बाद चंद लुकमे जो हैं उसमें मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा ने भी दिए। मैं उसके जो मेन पॉइंट है राजा नासिर अब्बास साहब का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक़्त जिस किस्म का ज़ुल्म हो रहा है, ये नाकाबिले यकीन है। जिस तरह से रियासत जो है अपने कोर्सिव एपरेटस को इस्तेमाल कर रही है, उसमें उन्होंने एक बहुत एग्ज़ाम्पल दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़ी आवाम के आगे पीछे से लोगों को हटाया गया है इस सर्दी में और उन्हें बेघर कर दिया गया है, इसको किसी पाकिस्तान के मीडिया ने कवर नहीं किया। और ये हकीकत है कि हम, मुझे कम अज़ कम जो है, राजा नासिर अब्बास साहब की ये जो स्पीच है, जो मीडिया टॉक है, इसी से पता चला है कि बड़ी आवाम के गिरद, जो कि उन्होंने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पीछे है। सुप्रीम कोर्ट आगे है बिल्डिंग, इस्लामाबाद से जो लोग वाकिफ़ हैं वो अच्छी तरह समझते हैं इस जोग्राफिया को, इस महल वकूफ़ को, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लिटरली 1 किलोमीटर पीछे ऑन द बैक साइड बरी अमाम का मज़ार है। वहाँ से लोगों को बहुत बेदर्दी से अगर हटाया गया है, तो उसे पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं किया। हटाया क्यों गया है वो एक अलग इशू है, लेकिन ये कि मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है। फिर उन्होंने ये कहा कि जुल्म, सवालों जवाब में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप जुल्म के खिलाफ स्टैंड ना लें, उस पर आवाज़ ना उठाएं, उसे रेजिस्ट ना करें, तो जुल्म माशरे में कबूल हो जाता है, एक्सेप्टेड हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, और फिर वो उस माशरे की नॉर्म बन जाता है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है।
اس کے ٹورڈز دی اینڈ اس بات چیت کے، جیسے آپ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ عمران خان سے جو میٹنگز ہیں وہ اکتوبر کے آخر میں اس لیے ہوئیں کہ عمران خان کے وکلاء کی ٹیم نے عدالت کے سامنے یہ سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ جب تک عمران خان کا گھر والے عدالت میں موجود نہیں ہوں گے، اسے، اور یہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو ایک اوپن ٹرائل نہیں سمجھ سکتے، نہیں قرار دے سکتے، اس لیے عمران خان کی فیملی کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے۔ اور اس وقت بھی اکا دکا، کبھی ایک کو جانے دیتے تھے، کبھی دوسری بہن کو جانے دیتے تھے، لیکن وہ ایک لیگل ان کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے یا لوگوں کی ملاقات ہوتی رہی ہے، اور جب وہ کیس بند ہو گیا ہے اس کے بعد سے اب یہ عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دے رہے اس اسٹیج پہ۔ ویسے اس کے بعد بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر مطلب ان کے مزید بھی ویڈیو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں ان کی گفتگو کے، اسے آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل، جسے بہت بری طرح سے سپریس کیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو جا کے سرچ کریں اور اسے دیکھیں، اور وہاں پہ آپ کو بہت سی معلومات جو ہیں ملتی ہیں، اور وہ مسلسل ایکسپلین کر رہی ہیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور کیسے پاکستان کے جنرل، ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جب بات کی جاتی ہے تو جنرل عاصم منیر، عمران خان جب بات کرتے ہیں تو جنرل عاصم منیر کے خلاف بات کرتے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے، ادارے کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن جنرل عاصم منیر کی ٹیم اس کو پوری فوج کے خلاف ایک اٹیک میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے، علیمہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر منطق اور لاجک یہی ہے تو پھر عمران خان تو پاکستان کے لوگوں کے ایک منتخب نمائندے ہیں، ان کے لیڈر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف بات کرنا، ان پہ حملہ کرنا جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس میں ایک اور چیز نوٹ کیجیے کہ جہاں عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، وہاں تو الزام یہ ہے کہ جب عمران خان سے علیمہ کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے، نورین اور رزبہ کی، تو وہاں سے وہ لے کر ایک پولیٹیکل میسج لے کے آتے ہیں، پھر اس سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے، پھر اس ٹویٹ کو اعلان کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں، جو عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان سے بھی تقریباً 8-9 ہفتے ہو گئے ہیں کہ ان کی گھر والوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کے گھر والے خاموشی سے بشرا سے ملاقات کرتے ہیں، وہ نکل کے نہ تو اخباری بیان دیتے ہیں، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو پھر بشرا سے کیوں ان کے گھر والوں کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر ہماری نظروں سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان ہی کی طرف رہتا ہے، لیکن بشرا کو کیوں اس طرح سے ٹویٹ کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک اور بھی چیز نوٹ کیجیے کہ افغان اوریجن کی اسکائی نیوز کی جو اینکر پرسن ہے یلدا حکیم، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اب وہ میں نے ری ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، ان کے ساتھ انہوں نے ایک بہت معنی خیز ڈسکشن ریکارڈ کی ہے، جو برطانیہ کے ٹائم سے وہ رات کے، یعنی اب سے تھوڑی دیر چند گھنٹوں میں برطانیہ کے ٹائم میں رات کے 9 بجے اسکائی نیوز کے اوپر آپ اس ڈسکشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آؤں، مجھے اپالوجیز آفر کرنی ہے کہ میں نے جب اپنا آخری ویلاگ کیا اس وقت تک کی صورتحال واضح ہو چکی تھی کہ آسٹریلیا کی بانڈی بیچ میں حملہ آور جو باپ بیٹا ہے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو ساجد اکرم ہے وہ ایک ہندوستانی شہری تھا۔ میرے لیے ویسے یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا ہوا تھا اس وقت، میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ایشو یہ تھا کہ اس کے محرکات کیا ہے، بیکاز تحقیق کا رخ جو ہے وہ فلپینز کی طرف جا رہا تھا، آئسس کی طرف جا رہا تھا، جس کے اوپر میرے مزید قسم کے شکوک ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن 15 دسمبر کی رات کو جو میں نے اپنا ویڈیو کیا، بیکاز پاکستان میں اس وقت 16 دسمبر کی مارننگ تھی، لیکن یہاں پر ابھی 15 دسمبر کی رات تھی، اس وقت یہ سچویشن کلیئر ہو رہی تھی، لیکن بالکل بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ میں اب یہ سچویشن کلیئر ہو چکی ہے، بیکاز تلنگنگا اسٹیٹ جو حیدرآباد ہے ہندوستان، وہاں کی پولیس نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ساجد اکرم جو ہیں وہ ایک ہندوستانی نژاد شہری تھا جو 1998 میں ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے آسٹریلیا چلا گیا ایک اسٹوڈنٹ ویزا پہ۔ اس کے بعد وہ صرف 6 دفعہ واپس آیا ہے حیدرآباد اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، اس کے کوئی بہت زیادہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہندوستان سے نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے جو فلپینز کا پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بیورو ہے، اس نے کنفرم کیا کہ 1 نومبر 2025 کو دونوں باپ بیٹا جو ہیں انہوں نے فلپینز میں انٹری کی، تقریباً 1 مہینہ وہاں پہ رہے، اور باپ جو ہے وہ ایک انڈین پاسپورٹ کیری کرتا تھا، یعنی ابھی بھی وہ انڈین سٹیزن ہی ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا، اس نے انڈین سٹیزن شپ کیوں اپنی چینج نہیں کی؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ۔ اور یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات، 1998 سے لے کے اب تک مطلب 27 برس میں اس نے اپنی انڈین سٹیزن شپ نہیں چھوڑی، اور بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ اس کی بیوی جو ہے وہ، یہ خیر بیوی تو ابھی میڈیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، پولیس نے کنفرمیشن نہیں دی، لیکن بیوی غالباً یورپین نژاد کی تھی، شاید اٹیلین تھی یا کیا تھی، شاید ہو سکتا ہے اس کی ریلیشن شپ ختم ہو گیا، لیکن بیٹا آسٹریلیا میں پیدا ہوا،
اس کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کنفیوژن پیدا ہوئی جس کا ہم سب شکار تھے، یہ پیدا کیسے ہوئی؟ اس کے 3 محرکات ہیں بڑے سائنٹیفکلی طور پہ. پہلے یہ ہے کہ جو ہائی پروفائل میڈیا مس رپورٹنگ اس میں ہوئی، اسٹارٹڈ بائی دی امریکن لارج براڈ کاسٹر سی بی ایس. سی بی ایس نے ان نیمڈ امریکن انٹیلیجنس آفیشلس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو حملہ آور ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، یا انہوں نے لاہور بھی وزٹ کیا تھا. اس کے بعد اس کو باقی میڈیا نے پک اپ کر لیا، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ دنیا کے سینکڑوں میڈیا پلیٹ فارمز نے اس کو دہرایا. یہ کنفیوژن کا آغاز تھا. دوسری کنفیوژن اس وقت پیدا ہوئی جب سوشل میڈیا کے اندر ایک اور نوید اکرم کی مسٹیکن آئیڈینٹی کو اس نوید اکرم کے ساتھ کنفیوز کر دیا گیا، جس کے فیس بک سے اس کی آئی ڈی ملی، جو پاکستانی اوریجن تھا، جس کا لاہور سے تعلق تھا، جس نے ایک گرین ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اس پہ پابلی لاہور لکھا ہوا تھا. یہ کیا تھا؟ وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو گئیں، اور وہاں سے کنفیوژن بڑھی. تیسری چیز تھی اپرچونسٹک ڈس انفارمیشن، جس میں ہم الزام دے سکتے ہیں کہ ہندوستان کے میڈیا نے اس میں رول پلے کیا. لیکن یہ ویسے کلیئر نہیں ہے کہ ہندوستان کی میڈیا کو اسٹیج کے اوپر یہ پتہ تھا کہ ساجد اکرم ہندوستانی ہے، وہ اسے چھپا کے پاکستان کے اوپر پھینک رہے تھے، یا یہ ہے کہ چونکہ ان کو ایک پاکستان کے خلاف ایک چیز نظر آئی اور انہوں نے ایز یوزول اس کو بلڈ اپون کیا، بیکاز ان کو ایک ایسی چیز ملی جس کے اوپر وہ پاکستان کو ڈیمونائز کر سکتے تھے، اور انہوں نے اسے کھیلنا شروع کر دیا. یا یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ساجد اکرم ہندوستانی شہری ہے اور وہ اس حقیقت کو چھپا رہے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے. بہرحال اپرچونسٹک ڈس انفارمیشن جو ہے اس کا اس میں بڑا رول. فائنل کلیریفیکیشن اس کی جو اب آفیشلی ہو چکی ہے. اچھا، اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا کی پولیس نے اس کے بارے میں جب سٹیٹمنٹس دیں، کسی بھی سٹیج پہ انہوں نے ساجد اکرم کی اور نوید اکرم کی آئیڈینٹی کے بارے میں بات نہیں کی. آسٹریلین پولیس نے 14 دسمبر 15 دسمبر کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آسٹریلین کے ساجد اکرم ہے پاکستانی ہے، نوید اکرم پاکستانی ہے، دونوں لاہور گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں میڈیا سے پتہ چل رہی تھیں. آسٹریلین پولیس کو اگر پتہ بھی تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کیا. ان کا غالباً فوکس یہ تھا کہ اس کے محرکات کیا ہے، اس کی موٹیویشن کیا ہے. لیکن اب انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم جو ہے وہ کر دیا. اور تلنگانہ ریاست ہے، حیدرآباد شہر ہے جہاں سے یہ شخص 1998 میں آسٹریلیا آیا، اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا ساجد اکرم. یہاں آ کے اس نے جب شادی کر لی، پھر اس کا یہ پارٹنر ویزا پہ اس نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا، جو غالباً اطالوی یہ یورپین نژاد کوئی خاتون تھی. بچہ اس کا جو ہے لڑکا وہیں پہ پیدا ہوا آسٹریلیا کے اندر. یعنی جو بھی اثرات ان کے ذہن کے اوپر ہیں اس کو آسٹریلیا سے ہی تعلق ہو سکتا ہے. فلپائنس کے جو نہ صرف تلنگانہ کی پولیس نے اسے کنفرم کیا، بلکہ فلپینس کے جو پاسپورٹ بیورو نے بھی اس کو کنفرم کر دیا. اب اس میں انڈین پولیس نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ اس کا کوئی ایسا کلچرل یا ہیومن ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا. اس کے جو بھی ذہن کے اوپر اثرات ہوں گے ان کا آسٹریلیا سے ہی تعلق. اور جو مین سینٹر آف اٹینشن یا فوکس ہے اس وقت انویسٹیگیشن کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کیوں کیا. اب الزام اس وقت یہ ہے، فوکس یہ ہے کہ آئسس جو ہے، اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، آئسس، یہ یاد ذہن میں رکھیں، یہ نام بہت امپورٹنٹ ہے. ہم آئسس کہہ کے آگے چل جاتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا، اس کی بڑی پریزنس بتائی جاتی ہے کہ فلپینس کے اندر ہے. یہ دونوں باپ بیٹا ایک مہینہ وہاں رہے. کہتے ہیں کہ نوید اکرم کی گاڑی کے اندر 2 جھنڈے بھی آئسس کے تھے، اور یہ آئسس نے سے یہ ٹریننگ لی ہے، آئسس کی وجہ سے یہ ہوا. یہ پھر ایک ایسی جگہ ہے کہ میں کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے آئسس کا جہاں بھی نام آتا ہے میرے اینٹنا جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میری گھنٹی سی بجنے لگ جاتی ہے. بیکاز بینگ اے کین اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، مجھے بڑا کلیئر ہے کہ آئسس کی جو ساری بوگی ہے اسے بشر الاسد کے رجیم کو ہٹانے کے لیے، سیریا میں اسرائیل کی مرضی کی ایک تبدیلی لانے کے لیے، اور کیسے سیریا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس پوری بوگی کو استعمال کیا ہے. اس کے بعد یہ آئسس کی جو آرگنائزیشن ہے یہ وہاں سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گئی. یہ افغانستان میں بھی اس کا الزام لگتا ہے، پاکستان میں بھی اس کا الزام لگتا ہے، اب فلپین میں بھی اس کا الزام لگتا ہے، اور بھی جگہ جگہ اس کا الزام لگتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت کمپلیکس ایشو ہے. اس پہ بات کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس پہ تو پرابلی پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. لیکن مجھے بہت شک ہے کہ یہ آئسس ایک ملٹی پرپس قسم کی آرگنائزیشن ہے جس کے پیچھے شاید کوئی اور ہے، اور کسی، اب یہ میرا ایک پیور اوپینین، یہ ایک انالیسس ہے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ملٹی پرپس ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو جو مہریں ہیں، مہروں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ مہروں کو کیسے پلیس کرتا ہے. مجھے کچھ اس میں بڑی کنفیوژن نظر آتی ہے کہ اتنی جلدی سے یہ آئسس ہے، پھر اس کی گاڑی میں وہ آئسس کے جھنڈے بھی وہاں پہ لے کے آیا ہوا تھا. وہ یہ ساری کہانی مجھے تھوڑی سی عجیب و غریب لگتی.
اب ہندوستانی پاکستانی کی سگنیفیکنس کی جو ساری ڈبیٹ ہے یہ بہت حد تک ہمارے لیے اوور آل آپ یہ دیکھیں کہ بہت جلدی ہندوستان کا میڈیا خاص کر کے بی جے پی آر ایس ایس کے جو عناصر ہیں وہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ جناب اس کا یہ بیسکلی ہندوستانی مسلمان جو ہیں یہ ہمیں گندا کر رہے ہیں، ہمارے امیج کو اور ہمارے نام کو خراب کر رہے ہیں، اور انہیں کو ویسے بھی بہت زیادہ ہمدردی نہیں ہے، وہ مطلب جب ضرورت پڑتی ہے ہندوستان میں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہندوستان مسلم سویلائزیشن بھی ہے، اس میں 15% مسلمان بھی ہیں، ہم تو ہمارے یہاں مسلم سے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جب ان کو مسئلہ پڑ جائے تو وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو ان سے لا تعلق بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت جلدی وہاں پہ نیریٹو یہ بنے گا کہ ہندوستان کے نام کو، اچھے نام کو گندا کر رہے ہیں ہندوستانی مسلمان۔ یہ آپ دیکھ لیجیے چند دنوں کے اندر، اگر ابھی بن نہیں گیا تو آپ کو یہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری اس کی چیز یہ ہے کہ جو اوور آل نیریٹو ہے دنیا میں جو اس واقعے سے مزید ری انفورس ہوا ہے وہ رہے گا فوکس اس کا مسلمانوں کے اوپر، اس کا فوکس رہے گا امیگریشن کے اوپر۔ اس میں انڈیا جو ہے مجھے لگتا ہے کوئی بہت زیادہ بڑے فیکٹر کے طور پہ ایمرج نہیں کرے گا۔ ابھی بھی یو کے اور یورپ میں جو تمام پروپیگنڈا ہے اور جو زور ہے جس کو ایک طرف ایلون مسک چلا رہے ہیں، برطانوی رائٹ چلا رہا ہے، ٹامی رابنسن چلا رہے ہیں، اس کے فوکس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میرے لیے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یورپ میں اور یو کے میں مسلم امیگرینٹس کو بہت بری طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مسلسل ایک نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے، اور یہ والی جو پوری کہانی ہے یہ پھر اسی کے اندر جا کے فٹ ہوگی۔ یہ کیسے اس سے پلے کرتے ہیں یہ ہمیں اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ آپ کو ایلون مسک کے ٹویٹس جو ہیں اس حوالے سے دیکھنا بڑا ضروری۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیٹس سی کہ جو ہوپ کرتے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ یہ پولیس جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب پولیس جو ہے وہ تھریٹن کر رہی ہے، اور یہ آپریشن یہاں پر اس وقت نہیں کیا جائے گا، میری بہت امید ہے۔ لیٹس سی اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔